जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और बात हम कर रहे हैं 23 मार्च 1940 से 23 मार्च 2014 तक पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। और बहुत बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि जो लोग पाकिस्तान बनाने वाले हैं, मोहतरम नकवी साहब के पास भी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट की कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूर माशाल्लाह ख़ास अल्लाह ताला का करम है कि इतना ज़्यादा हमने खुद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुल्क कायम व दायम है और अब भी बहुत ज़्यादा एक मुमताज़ मुकाम रखता है। जी हाँ, कुछ उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से जिन्होंने सिद्के दिल से और नेक नियति के साथ इस मुल्क को परवान चढ़ाया और आपको आज़ाद करके दिया, तो आप उनकी और ऐसे वजह लोग से करोड़ों में हैं। जी करोड़ों में हैं। लूटने वाले तो चंद लाख हैं जो हम उनसे, चोला है जिसे हम बस हमेशा सर पे चढ़ाते। बिल्कुल, ये करोड़ों लोग जब तक नहीं उठेंगे उसी 23 मार्च 40 की याद को थोड़ा सा ज़हन में लाएं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ कायम करना वाकई वो ज़रा जिस अंदाज में लोगों ने जान की कुर्बानियाँ दी, हिजरत की, वतन से मोहब्बत की, और आज तो इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की बात ही नहीं है। हमने हिफाजत करनी है, हम कायद के मज़ार की हिफाजत नहीं कर सकते। हमें अब देखिए 23 मार्च मनाने के लिए वो ताले लगे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पर 1940 में ये करारदाद पास हुई थी, वहाँ पर कोई पाकिस्तानी सिक्योरिटी के नाम पे कदम नहीं रख सकता। कोई मस्जिद जो है वो अब गार्ड के बगैर अंदर जमात नहीं हो सकती। गवर्नमेंट हमें क्या मैसेज दे रही है? तो ये क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि बाहर पुलिस वाले होंगे तब हमारी ईद होगी, तब हमारे जुम्मे पढ़ाए जाएंगे, तब हम खिताब कर पाएंगे। उलमा कराम की गिरफ्तारियां आपने देखी हैं, टारगेट किलिंग 1963 के बाद से बड़े बड़े वाक़यात, और हर तीसरे दिन एक शिया शहीद हो रहा है। तो क्या इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था? और ये बनाने वालों में जो थे अफराद शिया, उन्होंने ये ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का? तो बहुत से सवालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ज़ाहिर है इस चैलेंज को हमने कबूल करना है और फिर दोबारा वही अमन व अमान बहाल करना है इंशाअल्लाह। एक और कॉलर पे नजरसानी किए बगैर ये हो भी नहीं सकता। जी, कॉल ड्रॉप हो गई। माज़रत चाहूँगा आप दोबारा आइए। पॉलिसीज़ और ये तमाम चीज़ें, जब बुराइयों की हम निशानदेही करते हैं, तनकीद का मतलब है यानी जो भी बुराइयां वो नजर आ जाए, तो ये नजर आ जाए, एक चीज बुराई नजर आ जाए तो उसको हटाएं तो सही, रिमूव किया जाए। हाँ, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब। बहन आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह टॉपिक अच्छा लेके आए हैं जी, बिस्मिल्लाह। क्या खोया और क्या पाया जी। अब बात यह है कि आपने टॉपिक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि खोए की बात करें या पाए की बात करें। खोया मीठा होता है, पाए सालन वाला पाया होता है। हम तो खाने पीने के ज्यादा मशगूल है, ज्यादा है, पाया हमने कम है। अच्छा, जिसकी इब्तिदा में अगर आज 2 मिनट दे तो मैं बात करूंगा। जी जी। आज मेरी कॉल जरा सुन लें प्लीज। कि देखें कि पाकिस्तान को पाने के लिए कायदे आजम ने मुस्लिम लीग बनाई थी। जी। वो मुस्लिम लीग ऐसी थी कि जिसने इंडिया के में रह के मुकाबला करके अंग्रेजों का और पाकिस्तान को हासिल किया, वो ऐसी स्ट्रांग मुस्लिम लीग थी। लेकिन आज वो मुस्लिम लीग की हालत ये है कि अलफ बे का कायदा ये तक मुकम्मल होने वाला है, इतने टुकड़े हो गए मुस्लिम लीग के। बिल्कुल। और ये एक मुर्दा भैंस की तरह कर दिया इन्होंने मुस्लिम लीग को। कोई सींग उठाए फिर रहा है, कोई कान खत्म हो गया, कोई पूछ उसके दुम उठा के फिर रहा है। यानी वो जिसम मुस्लिम लीग का साबित रहने ही नहीं दिया। पहली तो हालत यह है कि हमने मुस्लिम लीग को ऐसे खोया, ठीक है, कि आज उसकी असली शक्ल रह ही नहीं गई। दूसरी तरफ अगर आ जाए आप, तो पाकिस्तान में जो हमने जिंदगी गुजारी है, तो उसमें सबसे पहले ये खोया कि आधा हिस्सा हमने दे दिया, वो आधा हिस्सा भी चला गया और बांग्लादेश बन गया, ये भी खोया। अब आगे आ जाए तो आज के दौर में आ जाते हैं, तो आज के दौर में आप देख लें कि हमने क्या नहीं खोया, कि अब हमारी आखिरी शनाख्त हमारा दीन है, हमारी शरीयत है, हमारा इस्लाम है। आज हम उसको भी खोने जा रहे हैं मज़ाकरात की शक्ल में। आज नई शरीयत लाई जा रही है, गले काटने वाली, नया इस्लाम लाया जा रहा है, मर्जी से अपनी मर्जी, जैसे कि यजीद ने अपनी मर्जी से इस्लाम चलाया था, इस तरह ही आज का इस्लाम चलाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के नुमाइंदे, उन्हीं के कंधों में बैठ के आने वाले आज उन्हीं से मजाकियात कर रहे हैं। मजाकरात नहीं कर रहे, कौम से मजाकियात हो रहा है और मजाकियात कर रहे हैं। आज हम ये खो रहे हैं कि आज हमारी अपनी शनाख्त इस्लाम में भी खोई जा रही है और हमारी शनाख्त पाकिस्तान में भी खोई जा रही है। आज हालत ये है कि जैसे आपने कहा कि यादगार पाकिस्तान बंद पड़ा है, तो ये तो होना था, ये बंद होगा। अभी तो अभी इब्तिदा है, अभी आगे आगे देखें फरूक भाई आगे क्या होता है। ये तो इब्तिदा है कि जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से माना नहीं था, आज वो आजाद सड़कों पे फिर रहे हैं
اور پاکستان کا 3 مارچ کا جو یادگار پاکستان ہے وہ بند پڑا ہے، اس پہ تالے لگے ہیں، اور منور حسن جیسی پارٹی کے لوگ جو کہ یزید کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، ان لوگوں کو آزادی ہے، وہ جہاں جی چاہے جلسے کریں، جہاں جی چاہے جائیں، ان کی حفاظت بھی پوری ہو رہی ہے اور ان کو روکا بھی نہیں جا رہا، اور یادگار پاکستان کو تالے لگا دیے گئے. یہ ابتدا ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف تھے، آج ان کو موقع مل رہا ہے، اور موقع دینے والے وہی ہیں جو ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، ایک ایسے لائن کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم تیرے جو مقاصد ہیں وہ پورے کریں گے اور ہر حالت میں کریں گے، اور آج وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں. جس کے آپ یوں دیکھ لیں تھوڑا سا کہ اب پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے اس بات کی کہ اب نہ الیکشن کی ضرورت ہے، نہ 18 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، نہ آرمی پولیس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب تو صرف یہ چاہیے کہ 10-15 ہزار آپ کے پاس دہشت گرد ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو آپ جہاں جی چاہے جا کے الیکشن کرا کے الیکشن جیت کے آ سکتے ہیں. جو دہشت گرد پاس رکھتا ہے، اب دیکھیں نا پنجاب میں، اس نے پہلے تو وہ مانتا نہیں تھا، اب رانا سرحال نے خود کہا کہ 170 سینٹر وہاں پہ پاکستان پنجاب میں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سربراہی وہی کر رہا تھا، اور آج اس نے گلی گلی میں دہشت گرد رکھ کے اور لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں دہشت گردوں کے ذریعے حکومت حاصل کرنا آسان ہے، عوام کے ووٹوں سے حاصل کرنا آسان نہیں ہے. تو یہ ہم پاکستان میں کھو رہے ہیں کہ آج پاکستان کی حکومت دہشت گردوں کے حوالے ہے. پاکستان جنہوں نے بنایا تھا وہ بیچارے قربانیاں دے کے 60,000 لوگ خون سڑکوں پہ بہا کے اور ان کے خون رائیگاں کر کے شہیدوں کے، اللہ نے تو ضائع نہیں کرنے، لیکن انہوں نے رائیگاں کر کے دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور پائے بھی کھا رہے ہیں اور فروٹ چاٹ بھی کھا رہے ہیں. اور پھر دہشت گردوں کا باپ جو سمیع اللہ وہ خود کہتا ہے سمیع اللہ کہ میں ان کا باپ ہوں، اس کے ساتھ پینگم پیار کی بڑھائی جا رہی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ابھی تک تو جو کھویا تھا اب ہم مکمل کھونے کے قریب آ چکے ہیں. اللہ کرے، دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کی خیر ہو اور ان لوگوں سے ہماری بچت اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی عوام 18 کروڑ اٹھ جائیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور ان سے جان چھڑائیں، تو پھر پاکستان بڑھ سکتا. ورنہ مزید کھوتے جاؤ گے تو پاکستان آخر میں کھو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے. تھینک یو، مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کی کال کا. بالکل جو جماعت بنانے والی تھی اس کا آپ نے ذکر کیا. تو کھونے کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور کھانے پینے کی، جیسے پاکستانی عوام ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے مسائل ہیں ہی نہیں. پوری قوم اگر T20 ورلڈ کپ ہے اس میں کھوئی ہوئی ہے، فوڈ اسٹریٹس ہیں وہ بھری ہوئی ہیں. آپ ہمارے مارننگ شوز دیکھتے ہیں، شادیاں، وہ گانے بجانے، وہ ایک لائف ہی نہیں، وہ دیکھیے وہ زندگی گزارنا ایک حق ہے، وہ ہماری قوم کا ایک حق ہے کہ ہم نے اسی لیے تو حاصل کیا تھا کہ خوشی کے ساتھ. لیکن ایک خاص طبقہ ہے جن کو اویئرنیس نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں کیا. لیکن جو کالز ہمارے پاس آ رہی ہے، جب ہم پاکستانی سیاستدانوں پر اپنے نکتہ چینی کر رہے ہیں تو مت بھولیے گا کہ اس میں سپریم کورٹ جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اس میں بھی اس کا بھی بہت بڑا ایک کردار رہا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. ججز جو ہیں، جی ہاں، ان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے ساتھ. جی کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی صاحب محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد یعقوب صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ بہت دن کہیں گئے ہوئے تھے لگتا ہے. میں گیا ہوا نہیں تھا، لیکن کسی ٹائم میں تو سلیپ ہونا پڑتا ہے. اچھا 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 اچھا. سلیپ نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں چلے گا نا. نہیں صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. خاموشی کام آ جاتی ہے. اچھا اچھا. میں نے صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے کہ عام لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے اوپر چلے. پاکستان ملک میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین ملک ہے، لیکن قوم ایسی ہے کہ جس کا عشر لوط کی قوم کی طرح ہونے والا ہے، فرعون کی قوم کی طرح ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت لے اور عقل کے لاغر لے اور شیطانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بچائے اور اپنی حفاظت خود شیطانوں سے کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو شیطان کی کوئی طاقت نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. بات یہ ہے کہ ملک میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت سے اتنی دور ہو گئی ہے جس طرح سمان اور زمین ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو عقلیں دے اور عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر شیطان کا مقابلہ کرتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ نبیوں کی جیت ہے اور اللہ والوں کی جیت ہے. شیطان کی ہمیشہ ہی آ رہا ہے اور آ رہے گی.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا چینل بھی اسی طرح ہی چلتا رہے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ اہل بیت اور اہل رسول اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے محمد یعقوب صاحب. جی ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں, دعائیں بھی دیتے ہیں, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے سیرت پاک سے دوری, ہم سب جو بھی وہی بات کہ علم تو ہمارے پاس ہے, اب جو ہم کمیاں کوتاہیاں کہ یہ جماعت خراب, یہ پولیٹیکل لیڈرز خراب ہیں, یہ محکمے خراب ہیں, ہمیں پتہ سب ہے, لیکن جانتے ہوئے بھی ہم کچھ اس کا بندوبست نہیں کرنا چاہتے شاید, یا اور بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے بھی بیڑا غرق ہو. ہم ہمیشہ ایک معجزے کا انتظار کرتے ہیں. پہلے قائد اعظم نے جی کوئی آئے گا تو وہ ہم ہمیشہ سے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور سب کچھ پلک جھپکتے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود آ کے شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے دہشت گرد جو حرکتیں کر رہے ہیں, وہ دہشت گردوں کی حرکتیں اسی بات کا ثبوت ہے کہ ایک ٹولہ ہے ہمارے یہاں جو بڑا شریر سا ٹولہ ہے جی, تو وہ ان کی حرکتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان بچانے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کا ایسٹ ہے, پاکستان کی اساس ہیں, لیکن وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے, اور ایسی دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے اور لوگوں کو بھی پیچھے دھکیلتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہمارے پاس کالر ہے, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ اکبر علی شاہ کوٹ ڈی جی سے بات کر رہا ہوں. جی اکبر علی شاہ صاحب کوٹ ڈی جی سے, ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی میں ایک بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے میرا. جی ہم جو صدیوں سے سروائیول کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں جی, اور ہمیں الجھا کے رکھا گیا ہے, کیا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے؟ اگر کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سے تھوڑی سی روشنی ڈالتے. کیا ہمیں کچھ اور بھی, آپ کے نظر میں کیا ہے؟ پہلے تو وہی بات کہ سروائیور والی تو سب سے اہم چیز ہے نا, ہمارا وجود ہوگا تو سروائیور کی جنگ لڑ رہے ہیں. جی ہاں, ہمارا جو بھی اسٹریٹجی ہے, ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, اور صرف سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اور ہمیں کیا کچھ اور بھی کرنا ہے جو اس سے مختلف ڈائریکشن ہے اس کا؟ بالکل صحیح شاہ صاحب, بالکل بہت شکریہ کوٹ ڈی جی سے. بالکل صحیح بات ہے, کوئی اور کسی اور طرف تو ہمارا سوال بہت حساس ہے. ڈیفینیٹلی ہم ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگ ہیں ہمارے یہاں جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسے کچھ دہشت گرد ٹولے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہتے, کچھ اور سوچنے نہیں دینا چاہتے. اور جہاں تک بات آپ نے کی سروائیول کی, تو میں یہاں پر ترقی یافتہ ممالک کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امریکہ میں بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں امریکی حکومت سے کہ ہم یہ سروائیول کی جنگ کب تک لڑیں گے, جبکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ امریکہ میں تو سب کچھ ہو رہا ہے, ترقی کی بلند پایا, کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت رفتار ان کی بہت تیز ہے, ان کے پاس ساری منازل انہوں نے طے کر لی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سروائیول کی جنگ ابھی تک جاری ہے. تو یہ سروائیول انسان کی فطرت میں ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں جہاں تک بات ہے کچھ اور کرنے کی, کچھ اور ماشاءاللہ سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آج ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں, ہم اسپورٹس کے میدان میں آگے ہیں, ہم تعلیم کے میدان میں آگے ہیں, لیکن ایسی چیزیں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کو کمزور کرنے کی سازش ہے. جی ہاں, جب تک وہ باغ دور سنبھالنے والے لوگ جو ہیں وہ آگے بیچتے جائیں گے. یہ ہمارا سروائیول ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو حکومت میں لے کر آئیں جو ذمہ داری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ایسے ٹولوں کا مقابلہ کر سکیں, نہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوں. یہی بات ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. روک بھائی اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہ صاحب. بات یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں, اور پھر پتہ نہیں کیا سوچا, اسی کو دوسرا مصرع یہ کہا کہ میری سادگی تو دیکھیے میں کیا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ پچھلے 50 برس سے جو کچھ بھی ہو رہا یا 60 برس سے وہ تو ہو رہا تھا, لیکن اب جو ہم کھونے جا رہے ہیں یا کھو رہے ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے وقت میں ہے. پچھلے وقتوں میں تھا, پچھلے لوگوں کا کام تھا اس کو بچانا, ٹھیک ہے, لیکن آج جو کھونے جا رہے ہیں اس کو بچانا ہمارا کام ہے. صحیح. تو دو حصے ہیں, ایک
شیعہ قوم کے ایک رہنما ہیں اور ایک عوام ہے ہم. جی جی. تو رہنما وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ وہی بتا رہے ہیں جو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان میں سے کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ اب اگر یہ ہوا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے اور کیا مثبت قدم اٹھا کر آپ کو ہم مجبور کر دیں گے کہ ہماری بات مانی جائے. ٹھیک. اور جہاں تک ہم عوام کا تعلق ہے، ہمارا ٹیبل اگر کھانوں سے سجا ہوا ہے، ہمارے بچے محفوظ ہیں تو ہماری بلا سے کوئی جیے یا مرے. تو ہم جب بات کسی چیز کی بھی آتی ہے، اگر میڈیکل کا لے لیں آپ تو ہم ہی سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. اگر کسی سیاست کی بات آ جائے تو ہم سب سے بڑے سیاستدان. اگر کسی دین کی بات آ جائے تو ہم سب سے بڑے مجتہد. صحیح. تو ہم سے کوئی آگے نکل نہیں سکتا. صحیح ہے، باتوں میں آگے نہیں نکل سکتا. جب عمل کا ٹائم آئے تو ہم دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف کہ وہ کر لے، ہم تو بیٹھے آرام سے تماشا دیکھتے ہیں. واہ واہ. تو جب تک یہ قوم اور ہمارے رہنما ایک پیج پر نہیں آئیں گے اور جب قوم رہنماؤں کے پیچھے نہیں ہوگی، رہنماؤں کی پیٹھ مضبوط نہیں ہوگی اور وہ مضبوطی سے کوئی بات نہیں کریں گے، یا جب عوام پیچھے ہو اور وہ کمزوری دکھائیں، یہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے اور فیصلہ لینا پڑے گا. اگر ہم فیصلہ نہیں لیں گے تو اللہ ہی جانے کہ ہمارا حشر اس پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اس کی ذات ہی جانتی ہے. شکریہ بھائی. اگر کسی بات سے تجزیہ کریں، اگر کوئی غلط ہو تو مجھے بھی بتا. کوئی غلط نہیں ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ. آپ کی باتیں، آپ بھی ظاہر زمانے پہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کی باتیں یہی تھی. جو پاسٹ والا کل تھا اس کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو آج ہے اور آنے والا جو کل ہے، اگر آج کو ہم نے صحیح طور پہ جو غلطیاں چلے پاسٹ میں جو کی تھی نہ دہرائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو آج بہتر کریں تو آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے. پاس میں تو بہت کچھ غلطیاں ہم نے، وہ تو انبار لگے ہوئے ہیں. نیا دن جیسے ہم کہتے ہیں کہ نئے دن کی شروعات کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اور ماہر انہوں نے شاہ صاحب نے بتایا کہ ہر فیلڈ میں ہم ماہر ہیں. اگر اس دین کی بات کریں، ہم سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کوئی ہم گھر بیٹھے بہت اچھے تجزیے پیش کر سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے تو اویئرنیس ہم میں بہت زیادہ ہے ہر چیز میں. کرکٹ کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے، لیکن سولوشن نہیں آتے. کیا سولوشن جو ہے نہیں آتے کسی کے پاس. ہاں وہ تو اسی نے کھیلنا ہے جس نے بلہ پکڑا ہوا ہے. صحیح ہے جی. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. افروز بھائی وعلیکم السلام. ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی آئیے سر آئیے. میں مکمل تائید کرتا ہوں جناب برادر جان علی شاہ صاحب کی. ٹھیک ہے. یہ بہت پیاری بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی نظر حالات حاضرہ پہ ہوتی ہے آپ کی طرح. جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے واقعی وہ بات ٹھیک تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر تھا، جو ایسا ڈکٹیٹر تھا جس نے سیلفی ڈکٹیٹر جسے کہہ سکتے ہو، جس کو منہ موڑنے کے لیے ہماری قوم نے مفتی جعفر کی قیادت میں اس کو نیچا دکھایا اور ہماری قوم نے بتایا کہ ہم پاکستانی اور پاکستان میں رہنا جانتے ہیں اور پاکستان کو بچانا جانتے ہیں. جی. لیکن آج مجھے بعض اوقات ایسا دکھ بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے جب ہمارے چینلوں پہ بیٹھ کے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی گروپ بن جائیں، جو بھی گروپ ہے، مقصد تو ایک ہے. مقصد ایک یہی ہے کہ ہر روز شیعہ مر رہے ہیں، ہر روز ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہر روز ان کو مارا جا رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا. یا یہی مقصد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر خدا را اپنی قوم کو ایک سٹیج پہ لے کے آئیں اور اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، یا قوم تو پہلے اکٹھی ہے لیکن ان کو مل کوئی نہیں رہا، ہر کوئی اپنے گروپوں کا لیڈر بنا ہوا ہے. تو ایسے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را جو آگے کہتے ہیں جی جتنے گروپ ہیں ٹھیک ہے، ان کو یہ بات چھوڑ دینی چاہیے اور ایک گروپ پہ آ کے بیٹھ کے مفتی جعفر کی طرح اور عارف حسینی کی طرح قوم کو اکٹھا کرو گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہ قوم ہے. ورنہ یہ مارتے جائیں گے، ہم مرتے جائیں گے اور شہادت ہمارا ورثہ کے نام پہ ہم اپنی شہادتیں دیتے رہیں گے لیکن مرتے عوام ہی رہیں گے اور اس سے کوئی فرق. آج دیکھیں نا، آج تک کبھی ایسا ہوا تھا فاروق بھائی، میں بات ختم کرتا ہوں، آج تک کبھی ایسا ہوا تھا کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے آل محمد کے نام پہ لبیک یا حسین پہ 26,000 شیعہ شہید ہو چکے ہیں، جن کے آج ان کے مولوی پہ الزام توہین رسالت کا لگایا جاتا ہے کہ شرم کی بات نہیں ہے یہ؟ اور لگانے والے وہ کون ہیں؟ جو یزیدی ہیں، جنہوں نے یزید کو امام کہا، وہ ہمارے مولوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے توہین رسالت کی ہے، جو لبیک یا حسین پہ 26,000 خون دے چکے ہیں. تو یہ ہماری شناخت اب ختم ہو رہی ہے، یہ ہم کھو رہے ہیں اور یہ کھوتے جائیں گے اگر ہماری آج بھی عقل نہ کی ہماری
قیادت نے اور آپ یہ اسٹیج پہ اکٹھے نہ ہوئے تو آج تو توہین رسالت کا الزام لگا ہے, کل آپ کی ہر چیز پہ الزام لگے گا, اور جو کفر کے فتوے آپ پہ لگتے ہیں وہ انہوں نے صادر کر دینے ہیں, کیونکہ ان کی حکومت آ گئی ہے, وہ حکومت میں آ گئے ہیں اور وہ ہر قسم کی پابندیاں لگائیں گے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. آپ کا نتائج جو آپ کے سامنے ہے اور قوم کے سامنے ہے, اب فیصلہ علماء نے کرنا ہے اور قیادت نے کرنا ہے. تھینک یو جی, مہربانی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تک بات یہ تھی آپ کہہ رہے تھے کیا پایا, تو 27,000 کنال کا محال تو ہم نے پا لیا ہے. اگر اس 27,000 کنال کے اندر ٹماٹر ہی لگا دیے جائے نا صرف, تو کوئی غریب کا پیٹ بھر جائے. 2 روپے کلو کی بجائے 10 روپے کلو ٹماٹر بکتے ہیں اور غریب عوام کو ملتے ہیں. جنہوں نے پایا وہ 27,000 کنال اور 75,000 کی گھڑی پہن کے اسمبلی میں بجا رہے ہیں, انہوں نے پایا, ہمیں کچھ نہیں پایا. تھینک یو. بالکل صحیح جی, 75 کروڑ کی. بہت تلخ حقیقتیں جن سے جو ہے فرار ممکن نہیں ہے. آخری کال تھی ہماری غالباً, کیونکہ اب شاید 2 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں, تو 3 منٹ ہیں, اور 3 منٹ میں اگر کوئی کالر ہیں, آخری کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بسم اللہ. میں سید صابر حسین منڈی بہاولپور سے فروخ بھائی اور اپنی پیاری بہن کو سلام پیش کرتا ہوں. تمام مومنین مومنات کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. پاکستان کی بات چھوڑے, صبح ٹی وی کھولے تو کہیں آئے گا آتی ہیں بچیوں کے ساتھ یہ ہو گیا, آتی بچیوں کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ خبریں ایسی اچھی آتی ہیں جو سن نہیں سکتے. چوری جا کے صبح رات ہو کرتے دھماکہ ہو گیا, یہ تو دھماکے چلتے رہیں گے. مسلمانوں کو خدا کی مار پڑ گئی ہے. جو مسلمان اپنے نہ اتفاق کر سکتے ہیں, نہ اسلام پہ پابند ہیں, ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. میں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ, بسم اللہ. اسلام کا جی, بسم اللہ. اسلام کا سرمایہ بی بی زینب تسکین ہے زینب, ایمان کا سوچا ہوا آئین ہے زینب, حاضر کے خد و خال کی تاجین ہے زینب, شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب. یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے تو تحریر میں زہرا تیرے میں علی ہے. یا علی, یا علی. بہت شکریہ محترم سید صابر حسین شاہ صاحب منڈی بہاودین سے. اور اسی نعرے کے ساتھ آج کی کالز کا سلسلہ ہم ختم کر رہے ہیں. پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے, کمیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کمیوں کا ادراک بھی اب ہمیں ہو چکا ہے. یہ بھی نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے. جیسے شاہ صاحب نے کہا, ہر فیلڈ میں ہم ماہر ہیں, تو ماہر ہونے کے بعد پھر ہم نے آگے کا کیا بندوبست کیا ہے, یہ جو وزیر اعظم ہے یا یہ جو حکومت چل رہی ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے غلطیاں کر رہی ہے. لیکن پاکستان قائم ہو پایا کہ جب لوگوں نے جد و جہد کی تھی, قیام کیا تھا. اور ویسے لیڈر اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمیں انتظار ہے تو وہ ہم میں موجود ہیں. اعتزاز حسن جو ایک معصوم بچہ, اسے پتہ ہے کہ اس دہشت گرد کو روک کے جان بچانی ہے. ہمارے افواج میں ایسے جوان موجود ہیں, بزرگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور ایسے ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہوں گے, اچھے سیاستدان بھی ہوں گے, منجے سیاستدان ہیں. لیکن جو برائیاں ہیں یا بالکل محدود قسم کی, یا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حصہ اگر خراب ہو تو اس کا علاج جب تک ہم نہیں کریں گے تو یہ سارا جسم درد میں مبتلا رہے گا. وہی حال پاکستان کا ہے. برائی یا بیماری چھوٹی سی ہے, لیکن پورا پاکستان اس وقت اضطراب میں مبتلا ہے. دہشت گردوں کو ہم پال رہے ہیں. جب تک یہ پالنے کی پالیسی ختم نہیں کریں گے تو یہ ملک جوں کا توں ہی رہے گا. جی, آخر میں اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں. نہیں, بس یہ کہوں گی کہ دعا کیجئے, اپنے اعمال کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے, تھوڑا سا اپنی فکر میں بھی مثبت تبدیلی لے کر آئیے کہ دیکھیے کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان جو اپنی جان دے کے, جیسے فاروق بھائی نے ہمیں کچھ نام بتائے کہ اپنی جان کو قربانی میں دے کے. قوم بہت بہادر ہے, اور ان کو اویئرنیس بھی ہے. جہاں بات ہو رہی تھی سروائیول کی, ان کو اویئرنیس بھی ہے. اور ایک اور بات تھوڑی سی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو یہ ہمارے محبان اہل بیت پر جو حملے ہو رہے ہیں, تو دیکھیے گا کہ یہ ساری کریم ہے. انجینئرز ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ, سرکاری عہدوں پہ فائز ہیں, یا ٹیچرز ہیں, ڈاکٹر ہیں, اس طرح کے لوگوں کو, تاکہ ان کی کمر توڑی جائے, تاکہ ان کو پریشان کیا جائے. تو یہی ہے ہمارے سروائیول کہ ہم اس سے کس طرح سے نجات حاصل کر سکیں. اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. اپنی دعاؤں میں پاکستان کو اولویت دیجیے. جی بالکل.
تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور کنٹرول روم میں جو بھائی ہمارے ساتھ نشریات پہنچا رہے تھے اور ایک بہن سسٹر عظمیٰ جعفری بھی آج ہمارے ساتھ تھیں، تو وہ بیہائنڈ دا سین تھی، آج آن سین نہیں تھی۔ آج 24 مارچ ہے اور ماشاءاللہ صبح ہدایت کا یہ 5 سال بھی مکمل ہوئے ہیں۔ کوئی غلطیاں پورے 5 سال میں اگر ہوئی ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہماری پوری ٹیم، خاص طور پہ میں زیادہ مجرم ہوا ہوں گا، اگر کسی کا دل دکھا ہے تو مجھے ضرور معاف کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ یہ سفر اسی طرح جاری رکھے اور آپ کی خدمت کے لیے ہم اسی طرح آتے رہیں۔ اور اب نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔